आदाब नाज़रीन, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है बहस व मुबाहिसा में। और आज का जो हमारा मौजू है वो है ज़कात का नज़्म और माशी बदहाली। नाज़रीन आदाब, बहस व मुबाहिसा के आज के इस एपिसोड में जिस अहम मौजू पे हम इज़हार ख्याल फरमाने वाले हैं वो है इस्लाम में ज़कात का नज़्म और मुसलमानों की माशी बदहाली। आज के इस बहस व मुबाहिसा में इस ज़कात पे जो हम बात करेंगे उसके 3 हिस्से हैं। पहला, इस्लाम में ज़कात का निज़ाम कैसा है, इस वक्त जो ज़कात का निज़ाम है उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, और तीसरा, ज़कात के इस्तेमाल से मुसलमानों को माशी बदहाली से कैसे बाहर निकाला जा सकता है। जी, और एक नज़र हम इस पर डाल लेते हैं। क्या है ज़कात? एक मुसलमान की सालाना आमदनी में तयशुदा हिस्सा यानी 2.5% या 40वां हिस्सा जिसका सदका या दान करना उस पर फर्ज है। किनको दी जा सकती है ज़कात? कुरान शरीफ की सूरह तौबा के मुताबिक ज़कात 8 किस्म के लोगों को दी जा सकती है, और वो हैं फ़कीर यानी जिसके पास कुछ ना हो, मिस्कीन यानी जो ज़कात देने के लायक ना हो, जो ज़कात इकट्ठा करने के नाम पर लगाया गया हो, लोगों की दिलजोई के लिए, गुलाम को आज़ाद कराने के लिए, किसी का कर्ज चुकाने के लिए, फी सबीलिल्लाह यानी हज या जिहाद के लिए, मुसाफिर को जिसके पास सफर की जरूरत का सामान ना हो उसके लिए। इसके अलावा कुछ अहम सवाल भी हम सबके जहन में हैं, वो सवाल भी हम आपके सामने रखना चाहेंगे। क्या हम वाकई ज़कात सही तरीके से अदा कर पा रहे हैं? क्या मदरसों के नाम पर ज़कात इकट्ठा करना हकदारों के साथ नाइंसाफी नहीं है? क्या हिंदुस्तान में सरकार को ज़कात दी जा सकती है जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष? क्या इनकम टैक्स देने वाले शख्स को ज़कात अदा करनी चाहिए? क्या किसी एनजीओ को ज़कात दी जा सकती है, या ज़कात को सही तरीके पर कैसे अदा किया जा सकता है? तो ये चंद वो सवाल हैं जो हम सबके जहन में हैं, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 4 अहम मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। उसी के साथ हमारे साथ पार्टिसिपेंट भी मौजूद हैं। मैं पहले मेहमानों का आपसे तारुफ कराना चाहूंगी। सबसे पहले हमारे साथ मुफ्ती एजाज अशरफ कासमी साहब मौजूद हैं जो पीस फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम में। और हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं सैयद आसिम साहब जो डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और जो तीसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो है मुफ्ती अतउर रहमान कासमी साहब जो कि चेयरमैन है शाह वलीउल्लाह इंस्टीट्यूट के। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और हमारे चौथे मेहमान हैं जनाब मिजाजुल हक साहब जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर अवेकनिंग एंड पीस के प्रेसिडेंट हैं और रूहानी मरकज के नाम से सहारनपुर में एक इदारा चलाते हैं जहां पे हर रोज तकरीबन 200 से 250 लोगों को मुफ्त इलाज किया जाता है। जी, चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं, और आगाज करेंगे सबसे बुनियादी सवाल के साथ। मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, ज़कात को इस्लाम में किस तरह से बताया गया है? क्या है ज़कात, किसको दी जानी चाहिए? ये एक बेसिक सवाल है, सबसे पहले इससे शुरुआत करते हैं। देखिए, यकीनन इस्लाम हर ज़माने की ज़रूरत को पूरा करने वाला एक ऐसा आफाकी मज़हब है जो ज़िंदगी के जुमला मसाइल का हल पूरे शरह बस्त के साथ पेश करता है। इस्लाम की ये तालीम है कि उसमें जो मालदार है वो पूरी तरीके से मालदार न रहे, जो गरीब है वो गरीब न रहे। वो दौलत के इर्तिकाज़ के हमेशा इस्लाम खिलाफ रहा है, इसलिए उन्होंने मालदारों पर, इस्लामी तालीम के मुताबिक मालदारों पर यह ज़रूरी है कि वो 2.5% सालाना अदा करे अपने माल में, और वो गरीबों को तक पहुंचे। कौन कौन गरीबों की क्या क्या किस्में हो सकती है, कौन कौन हकदार हैं, तो वो हालात और ज़माने के हिसाब से कुरान ने जो मसारिफ जो आपने बयान किए हैं वो सारे के सारे हैं, लेकिन आज के तनाजुर में कुछ हालात में तब्दीली आई है, तो उसी मुनासबत से जो है उसके सही मसारिफ हैं। जैसे कुरान के अंदर वो मदारिस का जिक्र नहीं है, लेकिन आज के हिंदुस्तानी तनाजुर में मदारिस में जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी यतीम होते हैं, नादार होते हैं, तो वो भी ज़कात के सही मसरफ है। तो इस तनाजुर से ये इस्लाम का बहुत ही आफाकी निज़ाम है जिसमें वो चाहता है, हर मुमकिन इस्लाम की तालीम का ये बुनियादी महवर और मरकज़ है कि जो रकम मालदारों के पास जमा हो रही है वो रकम का सही इस्तेमाल हो और गरीबों तक पहुंचे, गरीब गुर्बत और बदहाली में जिंदगी न गुजारे, और मालदार के पास दौलत पूरी तरीके से मुर्तकज़ न हो, पूरी तरीके से जमा न हो। इसलिए ये एक ऐसा निज़ाम पेश करता है, इज्तिमाई निज़ाम भी पेश करता है, आफाकी निज़ाम पेश करता है इस्लाम, कि वो दौलत जो मालदारों के पास जमा है उसका कुछ हिस्सा जो है गरीबों पर खर्च किया जाए। यकीनन ये एक बहुत ही अहम, किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी महज़ब मुआशरा के लिए ये ज़कात का निज़ाम बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकता है। ज़कात का, आसिम साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़कात का जो लफ्ज़ है, यह ज़कात इस्लाम का 5 पिलर्स में से एक पिलर है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सही मानों में लोगों तक जो इसकी तई बेदारी होनी चाहिए, आवाम के अंदर, जो तालीम याफ्ता तबके के अंदर, जो साहिब निसाब जो हैं उनके अंदर सही बेदारी है, या बेदारी की कहीं कमी नज़र आती है आपको? देखिए, इसके अंदर आप ये कहें कि
یہ پانچوں پلرز جس کو ہم کہتے ہیں اسلام کے فنڈامنٹلز، اس میں سے یہ ایک ایسا پلر ہے جس کی سب سے کم کلیئرٹی ہوتی ہے، لوگوں کو سب سے کم اس بارے میں ہماری گفتگو ہوتی ہے، بات اس کے بارے میں بہت کم ہم جو ہے وہ ڈسکشنز کرتے ہیں. چاروں پلرز کی ہوتی ہے. نماز پہ سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے، روزے پہ اہمیت ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ سمہاؤ کم جو ہے امپورٹنس لے جاتی ہے ان ٹرمز آف ڈسکشن اویئرنیس. ہم لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتا ہے. اپنے گھروں سے اگر شروع کریں اور باہر آس پاس دیکھیں تو ہمیں میجورٹی ایسے لوگوں کی ملے گی جن کو یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ کتنی پرسنٹیج یہ جو 8 جو ہیڈز ہیں جن کے اندر زکوٰۃ، جس میں زکوٰۃ دی جانی چاہیے، ان میں پہلے 4 کون سے ہیں، دوسرے 4 کون سے ہیں، اور یہ اس کی کیا پرسنٹیج ہے اور کس کے اوپر فرض ہے اور کس پہ نہیں ہے، اس پہ بالکل رحمان کلیئرٹی قاسمی نہیں. صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایجوکیشن کی کمی ہے لوگوں میں، مسلمانوں میں، کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے پا رہے، کس طرح سے دینی چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے بڑے پیمانے پر زکوٰۃ دی جا رہی ہے لیکن جو مستحقین ہیں ان تک نہیں پہنچ پا رہی؟ میں اس سلسلے میں 1-2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جی. کہ ہندوستان میں جو غربت کا معیار ہے وہ تشویشناک حد تک ہے. جی. اور ہم نے جو اسلام نے نظام زکوٰۃ قائم کیا تھا یا نظام اوقاف قائم کیا تھا، اس کا صحیح نظم ہم نہیں کر سکے. اگر ہندوستان میں نظام زکوٰۃ کو قائم کیا ہوتا اور نظام اوقاف کو قائم کیا ہوتا تو تعلیمی اعتبار سے جو پسماندگی ہے یا معاشی اعتبار سے پسماندگی ہے، وہ پسماندگی ہمارے سامنے نہ رہے. بالکل یہ تشویشناک معاملہ ہے. نہیں، اگر زکوٰۃ کو اگر ہم دیکھیں تو زکوٰۃ کے بارے میں عام آدمی بھی جو ہے جو دینے والا ہے وہ بھی بہت زیادہ فکر مند نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ کس کو دے رہا ہوں، زکوٰۃ میری ادا ہوئی یا نہیں ہوئی. ایسے میں مجاز صاحب سے پوچھوں گا کہ جب ہم نے شروعات کی ہے تو سب سے پہلے عوام کو یہ جاننے کا حق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو کیسے دیا اور کیسے سمجھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اللہ کے حکم سے 2.5% دینے کے لیے آرڈر کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی، اتنا مال ہی اکٹھا نہیں کیا کہ ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی. یہ بات کلیئر کرنے کی ہے. لیکن کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے حساب سے اللہ رب العزت نے 2.5% جو طے کی ہے وہ زکوٰۃ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کے حساب سے ادا کرنی چاہیے. اور یہ قرآن کی جو سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت ہے، اس میں ان تمام 8 مدوں کو گنوانے کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ یہ فرض ہے. اور آپ یہ لوگ سمجھ لیں، میرا جملہ دھیان رکھنا، کہ اللہ کے فرائض میں کسی بھی قسم کی ادھر ادھر کرنا، ہیرا پھیری کرنا اللہ کے ہاں پکڑ کا معاملہ ہوگا. اگر زکوٰۃ صحیح جگہ ادا نہیں ہو رہی ہے تو آپ یقین کریں دینے والے کی ادا نہیں ہوگی اور لینے والا بھی گناہ گار، دینے والا بھی گناہ. جی. عاصم بھائی، ایسے وقت میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری ملت اس وقت جن معاشی بدحالی سے یا جس طرف بھی ہم رخ کرتے ہیں ادھر ہمیں کچھ سوالات نظر آتے ہیں جو اپنی طرف ہمیں متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. زکوٰۃ کا جو صحیح استعمال ہے وہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ یا زکوٰۃ کے لیے کیا ایک بیت المال کی ضرورت ہے تبھی یہ ہو سکتا ہے، یا زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ سے بے خبر ہیں اور لینے والے کس کو لینا ہے یہ پتہ نہیں ہے؟ مسلمانوں میں اس چیز کی کمی کی وجہ سے زکوٰۃ کا نظام صحیح سے چل نہیں پا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہسٹری میں پہلی بار زکوٰۃ کے جو نظام ہے اس سے ریلیٹڈ سب سے پہلی بار قرآن نے یہ طے کیا کہ اس پہ حدیث نے یہ طے کیا کہ پاورٹی لائن کیا ہے. ہم آج سب طرف یہ باتیں کرتے ہیں کہ پاورٹی لائن کیا ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے. بہت کلیئرلی ڈیفائن کر دیا کہ جو اس سے اوپر پاورٹی لائن جو ڈیفائن کیا، اس سے اوپر جتنے لوگ ہوں گے وہ زکوٰۃ دیں گے، اس سے نیچے جو ہوں گے وہ لیں گے زکوٰۃ. وہ مستحق ہیں، وہ لے سکتے ہیں. 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولے چاندی، یا 5 اونٹ یا 40 بکریاں. یہ سٹینڈرڈ اس وقت کے حساب سے طے کیا گیا، جس میں باقی جتنی چیزیں تھیں ان کا سٹینڈرڈ آلموسٹ سیم رہا، سوائے چاندی کے، جو کیونکہ وہ پہلے جو کرنسی ہوا کرتی تھی سونے چاندی میں ہوتی تھی وہ چینج ہو گئی. وہ سونا آج بھی انٹرنیشنل کرنسی بنا ہوا ہے،
لیکن چاندی کیونکہ چینج ہو گئی تو اس کی ویلیو چینج ہو گئی. تو یہ ایک ہمیں پہلے تو یہ معیار مل گیا. دوسری بات کہ بینیفٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ سب سے بڑا ہمارے لیے جو ہے وہ ٹیسٹ ہے کہ اگر بدحالی دور نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا مطلب اس میں ایک تو ارشد صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ کیا واقعی میں لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ قرآن میں کیا دیا گیا ہے اور ہمیں کس طرح سے ادا کرنی چاہیے، اور کیا واقعی میں لوگ ادا کر رہے ہیں؟ آپ نے اس میں بہت کام کیا ہے، آپ کے پاس کس طرح کا ڈیٹا موجود ہے؟ دیکھیے، جہاں تک زکوٰۃ کی اہمیت یا لوگوں کے سمجھنے کی بات ہے، یہ بالکل سچائی ہے کہ مسلمان زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھتا ہے. اور جیسے قرآن میں جگہ جگہ اقیم الصلاۃ کے ساتھ آتوا الزکوٰۃ کا لفظ آیا ہے کہ جس طریقے سے نماز کی اہمیت ہے اس کے بعد اسی زکوٰۃ کی اہمیت ہے. تو ایک عام مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ جیسے نماز فرض ہے ویسے زکوٰۃ فرض ہے. دیتے بھی یہ لوگ، ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں. ڈیٹا کیا ہے؟ نہیں، آپ یہ بھی دیکھیں گے نا ہندوستان کے تناظر میں ہمارے مالدار لوگوں کا پرسنٹ کتنا ہے، وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. یہ نہیں کہ ہم اتنی بڑی آبادی ہے 20 کروڑ 25 کروڑ جو بھی آبادی ہے تو اس کے حساب سے سب کے سب مالدار ہیں، سب زکوٰۃ دیں گے، ایسا بھی نہیں ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. اب ہندوستان کے اندر تقریباً جو ہے 1 لاکھ سے زیادہ مدرسے اور مکاتب چل رہے ہیں. اس کے اندر پڑھنے والے بچے کتنے ہیں؟ یہ سچر کی رپورٹ کے مطابق 4% مسلم بچوں پڑھ رہے ہیں اس کے اندر. اس کا پورا خرچ کیسے مینٹین ہو رہا ہے؟ ایک مدرسے کا بجٹ 10 کروڑ 20 کروڑ تک ایک مدرسے کا بجٹ ہے، جو ان لوگوں کی زکاتی کی رقم سے تو پورے ہوتے ہیں. جی، اس پر ہم واپس آئیں گے اور اس کے اور بھی پہلوؤں پر ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی میں جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہ صحیح سے اپلائی کیا جا رہا ہے یا صرف چند ادارے ہیں جن کے پاس پیسے پہنچتے ہیں اور اس میں سے بھی جو مستحقین ہیں ان تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے، لیکن فی الحال ایک بہت چھوٹے سے وقفے کا. اب ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اگر صرف ایک مد میں زکوٰۃ ادا کرانی ہوتی تو اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ 8 مدیں بیان کرتا. وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. بحث و مباحثہ میں آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام میں زکوٰۃ کا نظم اور مسلمانوں کی معاشی بدحالی. 8 مد صاف واضح الفاظ میں گنا دیے گئے ہیں اور اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ یہی ہے کہ زکوٰۃ اس وجہ سے منظم نہیں ہے کہ اس کا مس یوز ہو رہا ہے اور مدارس جن کا حق نہیں بنتا زکوٰۃ میں، جو اصل حق کیا بولتا 8 جو گنا دیے گئے ہیں، کیا یہ صحیح طریقے سے اس قرآن کے جو میسج ہے اس کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے ہے یا دانستہ طور پہ زکوٰۃ کا معاملہ صحیح سے نظم نہیں ہو پا رہا؟ اصل میں ہو یہ رہا ہے اس وقت کہ ایک تو پورے لوگ زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں. جی، جتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ لوگ اپنے قریب کے کسی بڑے عالم حضرات پہ یقین کر کے بڑی بڑی رقمیں انہیں دے دیتے ہیں. جی، اور پھر اس کا اس طرح سے مس یوز ہوتا ہے کہ وہ عالم صاحب پہلے عاملین کا اس میں سے حصہ نکال کے جو 50 اور 60% تک پہنچ چکا، جی، اس کے بعد باقی بچے حصے کی زیادہ تر، سب لوگ نہیں، اس کی تملیغ کراتے ہیں، یعنی کہ ایک ہیلا، اور پھر اس کا مس یوز ہوتا ہے. ایسی مدوں میں خرچ کیا جاتا ہے جو مد نہ قرآن میں بیان ہے نہ حدیثوں میں بیان ہے. جی، سب سے بڑا مس یوز اس ٹائم زکوٰۃ کا یہ ہے. مفتی صاحب میں آپ سے سوال کروں گا. میں بھی آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ مس یوز کی جس طرح سے آپ نے بات کی ہے، صرف چند چہرے ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم ان کا نام نہیں لینا چاہیں گے، چند ادارے ہمارے سامنے موجود ہیں، زکوٰۃ کا بڑا حصہ ان کے پاس جاتا ہے اور جو اصل میں جن کو ملنا چاہیے، تعلیم میں ہم پچھڑے ہوئے ہیں، نوکریاں ہمارے پاس نہیں ہیں، ہر طریقے سے ہر رپورٹ یہ ضائع کرتی ہے کہ ہم کتنے پچھڑے ہوئے ہیں ہندوستان میں. لیکن ایک زکوٰۃ کا پیسہ ایسا تھا جو ہماری تمام طرح کی بدحالی کو دور کر سکتا تھا، لیکن وہ ٹرسٹوں میں جا کر، مدارسوں میں جا کر، سب جگہ جا کر یہ جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ مدرسوں کے جو بچے ہیں ان تک بھی نہیں پہنچ پاتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نظام ہے زکوٰۃ کا. جی، جب تک اسلامی حکومتیں رہیں، جی، حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ نظام زکوٰۃ کو قائم کرتی تھی، جی، لیکن اس کی شکل ہمارے سامنے نہیں ہے. اب گویا کہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اجتماعی نظام قائم کریں اور نظم کریں کہ زکوٰۃ دینے والا اور زکوٰۃ لینے والے کی دونوں کی ذمہ داری ہے. اگر دینے والے نے بغیر تفتیش کیے ہوئے، بغیر چھان بین کیے ہوئے زکوٰۃ دے دی تو وہ زکوٰۃ غیر مستحق کے مل گئی تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہو. جی، تو دینے والے کی بھی ذمہ داری، یعنی مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ چھان بین پر زکوٰۃ دے، اور لینے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ احتیاط برتے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یہاں بھی مسئول ہوں گے اور آخرت میں مسئول ہوں گے. جی، میں جس بات پہ آنا چاہ رہی ہوں یہ کہ مدرسوں کا بڑا بجٹ ہے، جتنے مدارس ہیں، جس طرح سے آپ نے کہا کہ
کروڑ روپیہ وہاں پر جاتا ہے، تو کیا صرف جو مدارس میں جو بچے ہیں، جو اور لوگ ہیں، صرف انہی کا ہی حق ہے؟ جو اور تمام جو غربا ہیں، مسکین ہیں، کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ان کو یہ پیسہ نہیں جانا چاہیے؟ کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ان کی غربت کو ہم دور کریں؟ بالکل، میں ایک تو حضرت کی بات آگے بڑھا کے یہ بات جوڑنا چاہوں گا کہ جو مدارسوں میں زکوٰۃ جاتی ہے، جو عاملین کا حصہ کٹتا ہے اور جو ہیلا کرایا جاتا ہے، جو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے بارے میں معلوم کریں، اور جو لینے والے ہیں انہی کی ذمہ داری ہے کہ ٹرانسپیرنسی کی طرح انہیں یہ بتایا جائے کہ 50% حصہ اس کا وصول کرنے والے کو ملے گا اور باقی حصہ جو ہے اس کا ہیلا کرا کے ہم فلاں مدوں میں لگائیں گے، تب یہ صحیح طرح سے ادا ہوگی۔ اب آپ کا سوال جی، کہ آپ نے کیا سوال پوچھا تھا ابھی؟ میں نے یہ کہا تھا کہ صرف کیا مدارسوں میں ہی جانا چاہیے؟ جو اور مسکین ہیں، جو اور غربا ہیں، کیا ان کے پاس ہاں، نہیں جانا بہن کا چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ کیا مدارسوں کے لیے ہی زکوٰۃ جانا چاہیے، باقی اور مدے؟ آپ اب ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اگر صرف ایک مد میں زکوٰۃ ادا کرانی ہوتی تو اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ 8 مدیں بیان کرتا؟ بالکل، قرآن میں اللہ نے 8 مدیں بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تمام مدوں میں یہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے۔ آج حالات یہ ہیں کہ شروعات جو آپ نے کی تھی کہ جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، ان کی تو بات بعد میں کروں گا میں، پھر اس کے بعد جو عاملین ہیں ان کا مین زور آج کل زکوٰۃ کا، عاملین جو حضرات ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، مگر پہلے 10-5% پہ زکوٰۃ اکٹھی ہوتی تھی، آج 50-60% تک پہ اکٹھی ہو گئی۔ حالت یہ ہے کہ عاملین عمارتیں بنا رہے ہیں اور جو غریب لوگ ہیں وہ سسک کے زندگی کاٹ رہے ہیں۔ غریب بچیے 50-50 سال کی، 40-40 سال کی ہو گئی، ان کی شادی نہیں ہوتی، صرف اسی وجہ سے کہ زکوٰۃ کا نظام خراب ہوا ہے۔ اس زکوٰۃ کے نظام کو ہماری ذمہ داری ہے۔ اشرف قاسمی صاحب، ایک بات اور میں کہ ہم نے دیکھا ہے اکثر رمضان کے مہینے میں تو ایسا ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی چندے لیے جاتے ہیں اور مسجدوں کا نام لیا جاتا ہے کہ مسجدیں بنائی جا رہی ہیں۔ کیا ہمیں یہ زیادہ ضروری ہے کہ جو ہماری ملت کی بدحالی ہے ہم اس کو دور کریں، یا پھر یہ زیادہ ضروری ہے کہ بہت بڑی بڑی مسجدیں بنائی جائیں، ان میں بہترین قالین بچھائے جائیں، ان میں لفٹ لگائی جائے، اور جو وہاں پر نماز پڑھنے آ رہا ہے اس کی بدحالی پر ذرا بھی نظر نہ رکھی جائے؟ سب سے پہلے تو یہ کنفیوژن دور کرنا ہوگا کہ مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کر ہی نہیں سکتے، لیکن لی جاتی ہے، نہیں لی جا سکتی، کوئی دے بھی نہیں سکتا اور کوئی لے بھی نہیں سکتا۔ مسجد کی تعمیر کے لیے صرف للہ کی جو رقم ہوتی ہے، جو اللہ کے واسطے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، وہ رقم اس پر استعمال ہوتا ہے۔ جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم کا غلط استعمال ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کہاں پہ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ یہ جو 8 مصارف بتائے گئے ہیں، اس میں کہیں پر کوئی کسی عالم کی تقریر میں آپ نے نہیں سنا ہوگا، یا کسی مسجد میں یا کسی فتویٰ نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے نہیں ارشد صاحب ایک سیکنڈ، میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں، عالم کے فتوے سے مطلب نہیں ہے۔ سنیے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو 8 مد آپ نے خود گنائے ابھی، اس 8 مد میں کس مد کے اندر آپ مدارس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کس مد میں آپ دے سکتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ انما صدقات للفقراء والمساکین، یہ جو غریب بچے ہیں، نادار بچے ہیں، یہ فقیروں اور مسکینوں کی لسٹ میں نہیں آئیں گے کیا؟ ایک سیکنڈ، تعلیم پر نہیں، وہاں پہ جو اساتذہ ہوں غریب ہیں، وہاں پہ پڑھنے والے صرف کیا بھائی صرف غریب ہیں؟ وہی ہے، آپ کس مد میں اس کو خرچ کریں جو گے؟ مالدار بچے ہوتے ہیں وہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، صرف سمپل سے سوال کر رہا ہوں، جو 8 مد ہیں اس میں کس مد میں آپ خرچ کریں گے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین کے اندر یہ بچے آئیں گے۔ فقراء اور ہیلا کیوں کرایا جاتا ہے؟ اگر ہیلا وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں آپ جو یہ ہیلا کہہ رہے ہیں مدرسہ وغیرہ میں، شاید مدرسے کے نظام سے آپ واقف نہیں ہے۔ مدرسے میں جو رقم پہنچا، جو بھی لوگ دیتے ہیں رقم، وہ اگر 50% زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں تو 50% وہ للہ کی بھی رقم دیتے ہیں جو تعمیر کے مد میں خرچ کی جاتی ہے۔ جس ایریا میں میں رہتا ہوں وہاں پر مدرسوں کا حضور ہے اور مجھے سارے نظام کا اندازہ ہے۔ لوگ بیدار ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی جانتے ہیں کہ ہمیں کہاں دینے چاہیے، فقراء کا بھی حق ہے اور انہیں بھی دیا جاتا ہے، جو دوسرے غریب لوگ ہیں۔ آپ کی بات اگر میں مان لوں، ایک سیکنڈ ارشد صاحب، اگر آپ کی بات میں مان لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو تمام غریب طبقہ ہے وہ صرف مدرسے میں رہتا ہے، جو سڑکوں پہ نہیں دکھائی دیتا، گلی محلوں میں دکھائی نہیں دیتا، جن کے گھر میں لڑکیاں کماری بیٹھی ہوئی ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے، کیا بات کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ غریبوں کو نہیں دیا جاتا ہے، دینے والے کہاں دیا جاتا ہے؟ آپ یہ بتائیے، مسلمانوں کی آج پاپولیشن نہیں، ہندوستان میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ایک جگہ ہے مدارس کے بچے، اس لیے وہ نظر آتے ہیں۔ نہیں بچے نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی غربت پچھلے 50 سال سے ہندوستان کے اندر تمام ڈاٹا جا رہے ہیں، جس سچر کمیٹی کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں مدارس کی بات نہیں، وہاں مسلمانوں کی غربت کی بات ہو رہی ہے۔ کہاں غربت دور ہو رہی ہے؟ دور کرنا ہوگا کہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے کسی کو غریب کو مالدار بنانے کے لیے نہیں ہے، اس کی جو ہے وقتی ضرورت کی تکمیل کے لیے، وہ بات تو صحیح ہے۔ ایک منٹ میں یہ بات یہاں رکھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اسلام کا مزاج سمجھا جائے۔ زکوٰۃ کیوں اللہ رب العزت نے فرض کی؟ مقصد کیا تھا اللہ کا؟ صرف اور صرف غربت دور کرنا۔ آپ یقین کریں جتنے لوگ اس ٹائم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں معاشرے کے، اگر وہ زکوٰۃ صحیح طرح غریب طبقے کے پاس لگ جائے، ایک بھی غریب نہ رہے۔ اور یہ ایسا مذہب ہے کہ جس میں قرآن نے اللہ نے تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی کہا ہے،
سورہ حجرات کی آیت ہے، ایک ملک کی اگر غربت ختم ہو جائے تو اگلے ملک میں آپ اپلائی کر عاصم بھائی، میں آپ سے ہمارے ہی ملک کی نہیں ختم ہوتی ہے۔ عاصم صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ بات ملتی ہے کہ مسلمانوں کے امیروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی، یہ ایک جملہ کیا بیان کر رہا ہے؟ یہ ایک جملہ بہت کلیئرلی بتا رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے ہے، اسی لیے ڈیفائن کیا گیا ہے بہت کلیئرلی۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اویئرنیس ہے تو صرف اویئرنیس اس لیول کی نہیں ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ کس کو دینی ہے، کیسے دینی ہے، اور ٹرانسپیرنسی۔ میں مولانا سے کہوں گا کہ یہ ٹرانسپیرنسی ہے کہ اس میں سے کتنا پارٹ ہم جب لیتے ہیں تو ہم بتا کے آتے ہیں کہ کتنا پارٹ لینے والے کو کہ کس کس مد میں جائے گا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو دے رہا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ حامل جاتے ہیں، مدرسے والے جاتے ہیں تو کسی سے زبردستی تو وصولتے نہیں ہیں، ان کے سامنے کلیئر ہوتا ہے کہ مدرسے کے بچوں کے لیے جائیں گے، جو بھی زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں ایسا نہیں کہ اپنی پوری رقم اٹھا کر کے اور مدرسے کو دے دیتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں محلے والوں کو بھی دیکھنا ہے، غریبوں کو بھی دیکھنا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے۔ ایک چیز بتانے کی ضرورت ہے، زکوٰۃ جو دینے میں جہاں پر کہتے ہیں کہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کے اندر، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیسے کے اندر زکوٰۃ، لوگ پیسے کے اندر تو پوری طرح سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جو اس کی رقم جمع ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو زکوٰۃ ہے جس کو ہم موالید ثلاثہ کہتے ہیں، تین چیزیں ہیں، معدنیات کی زکوٰۃ، اس کے بعد جو ہمارے جانور ہوتے ہیں اس کی زکوٰۃ جو الگ سے ایکسٹرا تجارت کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو سبزیاں اگتی ہیں، جو ہمارے پیداوار ہوتی ہیں اس کی زکوٰۃ۔ ان زکوٰۃوں میں بہت زیادہ بیداری نہیں ہے۔ تو آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے اور بحث کا حصہ بننے کے لیے، اور آپ تمام لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو آج ہم نے ایک بہت ہی اہم موضوع پر یہاں پر بات کی ہے، زکوٰۃ، جو کہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بحث تو بہت ہوتی ہے لیکن ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ لیکن تمام مہمانوں سے بات کرنے کے بعد ہم چند پوائنٹس پر ضرور پہنچے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے خود یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، کہاں زکوٰۃ دے رہے ہیں، کیا صحیح انسان کو جو مستحقین ہے کیا ان تک پہنچ رہی ہے یا نہیں، اور جو علماء دین ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے نظام میں ایک ٹرانسپیرنسی لے کر آئیں تاکہ وہ اگر ان سے کوئی جواب مانگا جائے تو وہ جواب دہ بن سکے۔ تو ناظرین، بحث و مباحثہ کے اس ایپیسوڈ میں جو اہم بات آپ تک پہنچی وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس سسٹم کو سدھارنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے خود پہل کرنی ہوگی اور زکوٰۃ دینے والا اور زکوٰۃ جس کو دے رہے ہیں اس کے بارے میں تحقیق کرنے والا بننا پڑے گا، تبھی ایک بہتر معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ تب تک کے لیے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ یہ کہ مدارس کا سلسلہ کو بند کر دیا جائے؟ نہیں نہیں نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ بات نہیں کہی کہ مدارس کا سلسلہ بند کیا جائے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ چپے چپے پہ جو جگہ جگہ مدارس کھل گئے ہیں، جو بڑے مدرسے ہیں جو واقعی تعلیم پرووائڈ کرا رہے ہیں، اسلام کی تعلیم بہت ضروری ہے۔